नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो लेसन है वो आयत नंबर 282 सूरह बकरा स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी लंबी आयत है जिसे आपने बहुत गौर से तवज्जो से सुनना है, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप इसे एक बार नहीं 2-3 मरतबा सुने, अच्छे से समझ लें आप इसको। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबूह वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल यत्तक़िल्लाहा रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहा औ दईफ़न औ यस्तातिउ अन युमिल्लहु फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुम वम्रअतानि मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदाइ औ तदिल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमल उख़रा वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्मऊ अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिह ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वामु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदर्रा कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। या अय्युहा ए अल्लदीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, इज़ा जब तदायंतुम तुम मुआमला करो बिदीनिन उदार का, इला तक अजलिन तक मुसम्मन मुकर्ररा फ़क्तुबूह तो उसे लिख लिया करो, वल यक्तुब और चाहिए कि लिख दे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन कातिब बिल अदल इंसाफ से, वला यअबा और ना इनकार करे, कातिबुन कातिब अन यक्तुब कि वो लिखे, कमा जैसे अल्लमहु उसको सिखाया अल्लाह फल यक्तुबु चाहिए कि लिख दे, वल युमलिल और लिखाता जाए, अल्लज़ी वो जो अलैहि उस पर, अल हक़्क़ु हक़, वल यत्तकी और डरे, अल्लाह अल्लाह, रब्बहु रब अपना, वला और नहीं, यबख़स कम करे, मिन्हु उससे, शैउन कुछ, फ़पसिन अगर काना है, अल्लज़ी वो जो अलैहिल हक़ उस पर हक़, सफ़ीहा बेअक़ल, औ या दईफ़न कमज़ोर, औ या ला यस्तातिउ कुदरत नहीं रखता, अनके युमिल्लाहु लिखाए वो, फ़पस फ़लयमलुल तो चाहिए कि लिखाए, वलियुहु उसका सरपरस्त, बिल अदल इंसाफ से, व और अस्तशहिदु गवाह कर लो, शहीदैनी वो 2 गवाह, मिन से रिजालिकुम अपने मर्द, फ़पसिन अगर लम यकूना न हो, रजुलैनी 2 मर्द, फ़पस रजुलुन तो 1 मर्द, वम्रअतानी 2 औरतें और 2 औरतें, मिम्मन से जो, तदौना तुम पसंद करो, मिन से शुहदाई गवाह यानी ज़्यादा गवाह, जमा, अन अगर तदिल्ला भूल जाएं, इहदाहुमा इनमें से एक, फ़तुज़क्किरा तो याद दिला दे, इहदाहुमा इनमें से एक, उख़रा दूसरी, व और ला यअबा और ना इनकार करे, शुहदाउ गवाह, इज़ा जब मा दुऊ वो बुलाए जाएं, वा और ला नहीं, तसअमु सुस्ती करो,
अन के तक्तुबूहु तुम लिखो, सगीरन छोटा, औ या कबीरन बड़ा, इला तक आजाले ही एक मियाद, ज़ालिकुम ये अक़सतु ज़्यादा इंसाफ, एंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, वा और अक़वाम और ज़्यादा मजबूत, लिशहादती गवाही के लिए, वा और अदना ज़्यादा करीब, अल्लाह के ना तरताबू शुबा में पढ़ो, इल्ला अन सवाई के तकूना हो, तिजारतन सौदा, हादिरतन हाजिर हाथों हाथ, तो दीरूनहा जिसे तुम लेते रहते हो, बैनकुम आपस में, फ़पसला ईसा तो नहीं अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा कि तुम वो ना लिखो, वा और अशहिदू और तुम गवाह कर लो, इदा जब तबा या तुम सौदा करो, वा और ला नहीं युदर्रा नुकसान करे, कातिबुन लिखने वाला, वा और ला नहीं शहीदुन गवाह, वा और इन अगर तफ़अलू तुम करोगे, फ़पस इन्नहु तो बेशक ये फ़ुसूकुन गुनाह बिकुम तुम पर, वा और अत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह व युअल्लिमुकुम और सिखाता है अल्लाह अल्लाह, वा और अल्लाह अल्लाह बिकुल्लि शैइन हर चीज़, अलीमुन जानने वाला है। इतनी लंबी आयत है ये। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पहले देखेंगे। ए ईमान वालो जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज़ का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातब को चाहिए यानी लिखने वाले को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए जिसके ज़िम्मा हक़ हो, वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और हक़ में से कुछ घटाए नहीं जिस शख्स के ज़िम्मा हक़ है, वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो, अगर 2 मर्द ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे, और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज़ को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख्वाह छोटा हो या बड़ा हो लिखने का में काहली ना करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है, शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर उसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। ख़रीद फ़रोख्त के वक़्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, ना गवाह को, और तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब यहाँ पर जो है वो देखिएगा कि जब सूदी निज़ाम की सख्ती से ममानअत और यानी कि मना किया गया है, सूदी निज़ाम को सख्ती से मना किया गया है और सदक़ात व खैरात की ताकीद बयान की गई, तो फिर ऐसे माशरे में कर्ज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम है और हर शख्स सदका व खैरात की इस्तात नहीं रखता। इसी तरह हर शख्स सदका लेना भी पसंद नहीं करता, फिर अपनी ज़रूरियात और हाजात पूरी करने के लिए कर्ज़ ही बाकी रह जाता है। इसीलिए अहादीस में कर्ज़ देने का बड़ा सवाब बयान किया गया है। ताहम कर्ज़ जिस तरह एक नागुज़ीर ज़रूरत है और झगड़ों का बाइस भी है, इसलिए इस आयत में जिसे आयतुद्दीन कहा जाता है, आयतुद्दीन कहा जाता है, और जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, अल्लाह ताला ने कर्ज़ के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी हैं ताकि ये नागुज़ीर ज़रूरत लड़ाई झगड़े का बाइस न बने। इसलिए इसके लिए एक हुक्म ये दे दिया गया है कि मुद्दत का तयन कर लो, मुकर्रर कर लो मुद्दत, ठीक है। दूसरा ये कि इसे लिख लो। तीसरा ये कि इस पर 2 मुसलमान मर्द को या 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह कर लो। अब आगे देखते हैं आयत के अगले हिस्से में क्या कहा गया है। इससे मुराद है यानी वो अल्लाह से डरता हो, रकम की सही तादाद लिखवाए, उसमें कमी ना करे। आगे कहा जा रहा है कि ये मकरूज़ अगर कम अकल या कमज़ोर बच्चा या मजनून है तो उसके वली को चाहिए कि इंसाफ के साथ लिखवा ले, ताकि साहिब हक़ कर्ज़ देने वाले को नुकसान ना हो, यानी साहिब हक़ यानी कर्ज़ देने वाला, उसको नुकसान ना हो। यहाँ तक आपको उम्मीद समझ आ गया होगा कि अल्लाह पाक ने क्यों ये हुक्म जारी किया। एक तो ये कि झगड़ा ना हो, दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग कहाँ से की कि मियाद मुकर्रर करो, मुद्दत मुकर्रर करो, मुद्दत का तयन कर लो बातचीत करके, और एक हुक्म ये दे दिया गया और दूसरा ये दे दिया गया कि गवाह करो 2 मर्द, अगर 2 मर्द नहीं है ना मौजूद तो 1 मर्द और 2 औरतें, लेकिन इसके अलावा नहीं, मर्द का होना ज़रूरी है और 1 मर्द के बराबर 2 औरतों का अगर 2 मर्द नहीं हैं गवाह के तौर पर। और आगे कहा गया है कि वो अल्लाह से डरता हो
اور صحیح رقم لکھوائے، صحیح تعداد لکھوائے چیزوں کی، رقم کی، جو بھی چیز ہیں. اور یہ کہ اگر کوئی مجنون ہے، کوئی کمزور ہے یا کم عقل ہے تو اس کا ولی مقرر ہو، اور وہ ولی اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے، تاکہ جو جس سے قرض لیا جا رہا ہے، جو صاحب حق ہے، قرض دینے والا ہے، اس کو نقصان نہ ہو. یعنی جن کی دیانتداری اور عدالت پر مطمئن ہو. اس کے علاوہ یہ ہے، علاوہ ازیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ جا اختلاف ہے، اس میں پایا جاتا. جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے، جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے. فقہائے احناف، یعنی کہ جو احناف ہیں، فقہا ہیں، فقہ والے ہیں، ان کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں، کیونکہ حدیث سے گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے. اور 2 عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتیں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا. فتح القدیر، یہ جو فتح القدیر کی تفسیر ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے. آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا حکم ہے. یہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے. یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے. اس میں عورت کی شرم ساری اور فروتری کا اظہار نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ لکھنے کے فوائد ہیں. اگلا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا آیت کا. یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی. کہ گواہ اگر فوت ہو جائے یا غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام آئے گی، لکھا ہوا کام آئے گا. اور شک و شبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے. شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر، لکھا ہوا دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف یعنی مکر جانے کا خطرہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستثنا کر دیا گیا ہے. یعنی جو نقد لین دین ہے نا، اس کو لکھنے سے مستثنا، بری الذمہ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ہاں اسے لکھنے کا حکم نہیں ہے، اس حکم سے باہر ہے. بعض نے بے سے مکان، دکان، باغ اور حیوانات کی بے مراد لی ہے. یعنی بے مطلب کسی کو دینا، کسی سے لینا، جیسے نقد سودا ہوتا ہے، یہ بھی بے ہی کی ایک قسم ہے. تو یہ پراپرٹی میں جو ہے نا، جن کو پراپرٹی کا تھوڑا بہت پتہ ہے نا، تو بے لفظ کا با، یا اور عین اس کا جو ہے نا وہ صحیح سمجھ آتی ہے. بعض نے بے سے مراد مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بے جو ہے وہ مراد لی ہے. ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار کا نقصان، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے. اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں کچھ اور ڈیٹیل رکھوں گی. یہ میں نے ان آیات کو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ اس کے جو حصے ہیں نا، جیسے مسائل میں بیان کرتی ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے ان کو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یہاں اس کی ڈیٹیل رکھوں گی. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کنیکشن کیا ہے. میری آواز آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ چلے جی، سب سے پہلے جو میرا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں، ربط دیکھتے ہیں پچھلے ٹاپک سے، پچھلی آیات سے، کہ سود کی لعنت 3 طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے: صدقہ، قرض دینا،
اور تجارت بڑھانا۔ لہٰذا قرض اور تجارت کے معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہیں، یعنی کہ اس کو لکھت پڑھت میں، لکھنے میں جو ہے وہ تحریری طور پر لانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اسلام کی منشا یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو یا وہ کسی سبب سے خود تجارت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ مالی لحاظ سے کمزور بھائی پر صدقہ کرے یا اس کو قرض حسنہ دے۔ یہاں قرض کا لین دین کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قرض کی معاہد اور اس کے متعلقہ معاملات ضبط تحریر میں لائیں، یعنی کہ لکھیں، تاکہ قرض دینے والے کو قانونی تحفظ حاصل ہونے کے ساتھ یہ اطمینان ہو کہ اس کی رقم کسی حقیقی سبب کے بغیر ضائع نہیں ہو پائے گی۔ اس سے قرض دار کو بروقت ادائیگی کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ قرض دینے والے محسن کا احسان ذہن میں رکھتے ہوئے مقررہ میعاد تک پائی واپس کرنے کی کوشش کرے۔ ان دستاویزات کو مکمل قانونی شکل اور تحفظ دینے کے لیے دو ایسے گواہ ہونے چاہیے جن پر فریقین کا پورا اعتماد ہو، اور اگر مردوں میں دو مناسب گواہ نہ مل سکیں تو پھر دو عورتیں ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام شہادت دیں گی، تاکہ اگر ایک عورت اپنا بیان دیتے ہوئے کوئی بات بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے۔ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو برابر ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ عورتیں مالی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتیں اور نہ ہی اسلامی معاشرے میں معیشت کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی گئی ہے۔ ویسے آج کل تو اس کے بالکل الٹ ہے، آج کل تو خواتین جو ہے وہ معیشت اور جو مالی معاملات ہیں ان میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں۔ دور حاضر کی بات کر رہی ہوں میں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس بنا پر ان کا مالی معاملات سے پوری طرح سے واقف نہ ہونا فطری اور شرعی امر ہے، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو عورتوں کی گواہی مرد کی ایک گواہی کے برابر ٹھہرائی گئی ہے۔ بعض لوگ اسلام دشمن عناصر سے متاثر ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کی نصف گواہی کے اصول میں عورت کی تذلیل پائی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح عورت کو بہت بڑی ذمہ داری سے سبکدوش اور کئی الجھنوں سے بچایا گیا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے عورت خاتون خانہ ہے۔ یہ کس طرح مناسب ہو سکتا ہے کہ ایک پردہ نشین باحیہ اور کاروباری معاملات سے لا تعلق خاتون خانہ کو تھانوں، کچہریوں اور مردوں کے کاروباری معاملات میں پھنسایا جائے؟ یہ اصول عورت کو تکریم اور تحفظ فراہم کرتا ہے کہ ایک خاتون خانہ کیوں عدالت میں فریقین کے سامنے وکلا کی اوٹ پٹانگ جو باتیں ہیں اور سوالات ہیں ان کا نشانہ بنے۔ عدالت کے ماحول میں تو بڑوں کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یک بری محفل یا عدالت میں خاتون خانہ کو لا کھڑا کریں گے تو اس کے ذہن پر ماحول کا دباؤ اور منفی اثرات کا مرتب ہونا ایک طبعی اور فطری عمل ہے۔ اور قرآن مجید نے عورت کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ایک کی بجائے دو عورتوں کو رکھا۔ اکیلی عورت عدالت میں جانے کی بجائے اپنی ہم جنس کے ساتھ پہنچے، تاکہ آنے جانے، عدالت میں بیٹھتے اٹھتے، جرا کے وقت اور عدالتی وقفے کے دورانیہ میں وہ اپنی ساتھی عورت سے مشورہ اور وقت گزارنے کے لیے بات چیت کر سکے۔ پھر یہ بات بھی میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہے کہ عورتوں کی غالب اکثریت مردوں کے مقابلے میں دماغی لحاظ سے کمزور واقع ہوئی ہیں، اس لیے اگر وہ گواہی دینی بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروائے، تاکہ اس طرح ایک دوسرے کی معاون بنتے ہوئے گواہی ٹھیک طرح سے دے سکیں۔ اب ہم یہاں پر جو ہے وہ صحیح بخاری سے دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں کتاب الحیض سے، باب ترک الحیض الصوم سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، مجھے جہنم میں تمہاری اکثریت دکھلائی گئی ہے۔ عورتوں نے کہا، اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اکثر لعنت کرتی اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے عقل اور دین کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر کسی کو کم عقل نہیں دیکھا جو ایک عقل مند کو حواس باختہ کر دے۔ عورتوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ہماری عقل اور دین میں کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں عادی نہیں؟ عورتوں نے کہا، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری کم عقلی ہے۔ دوبارہ پوچھا کہ کیا ایسے نہیں کہ عورت حائضہ ہو جائے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے دین میں کمی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں ہر معاملہ میں عورت کی عادی گواہی مقرر نہیں کی گئی، بلکہ کئی ایسے معاملات ہیں جن میں عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں زیادہ سکہ اور مکمل سمجھی گئی ہے، جسے ثقہ کہتے ہیں، سا قاف مدہ۔ مثال کے طور پر رضاعت اور حمل کے معاملات، عورت کی عادی گواہی کے بارے میں سورہ نور میں بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
نظام عدالت معاملات اور مقدمات کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ گواہوں کی گواہی دینے سے بلا عذر شرعی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کاروباری معاملات چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے کا اہتمام کرنا حصول انصاف اور معاملات کو صحیح خطوط پر استوار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کاروباری معاملات دست بدست اور نقد ہونے کی صورت میں اگر تحریر نہ ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ دست بدست مطلب بائی ہینڈ، ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ دے۔ اچھا جی، اگر تحریر نہ ہو سکے ایسے معاملات جو دست بدست ہوں، بائی ہینڈ ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تاہم بہتری اسی میں ہے کہ اسے بھی کیش میمو رسید یا کسی شکل میں ریکارڈ میں لایا جائے، جس سے نہ صرف کاروباری الجھنوں سے بچا جا سکے بلکہ مسلمانوں کو اپنی تجارت کا سالانہ اندازہ کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ معاہدہ ضبط تحریر میں لاتے ہوئے کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں۔ کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے اس صلاحیت سے نوازا ہے، اس لیے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے اصول پیش نگاہ رکھے۔ معاہدہ لکھوانا مقروض کی ذمہ داری ہے۔ اگر مقروض کا مکل کمزور یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا ولی یا وکیل معاہدہ تحریر کروائے تاکہ کسی کمی بیشی کا امکان اور الزام کا موقع پیدا نہ ہو سکے۔ اس طرح فریقین کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ہر قسم کی خیانت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ کاتب اور گواہوں کو کسی صورت تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسی بنا پر دانشوران اسلام نے لکھا ہے کہ کاتب کے آنے جانے اور کھانے پینے کے اخراجات بھی ادا کرنے ہوں گے۔ جو کوئی ان قواعد کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر قرآن مجید کے ضابطوں کے مطابق اپنے معاملات طے کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کو صحیح سمت پر چلائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ اور ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ اب اس کے جو مسائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ادھار کا معاملہ ضبط تحریر میں لانا چاہیے۔ نمبر 2، کاتب کو انکار کرنے کے بجائے انصاف کے ساتھ تحریر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، معاہدہ لکھوانے کا حق قرض دار کو ہے۔ نمبر 4، تحریر میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، نادان، کمزور اور معذور کی طرف سے اس کا وکیل عدل کے ساتھ تحریر کروائے۔ نمبر 6، فریقین کی طرف سے مردوں میں سے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ نمبر 7، وہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہوگی۔ اور نمبر 8، گواہوں کو گواہی سے انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 9، معاہدہ کے مطابق انصاف کے ساتھ چھوٹے بڑے معاملات کو لکھنا چاہیے۔ نمبر 10، معاملہ کو درست رکھنے کا بہترین طریقہ اسے تحریر کرنا ہے۔ نمبر 11، نقد لین دین کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور نمبر 12، کاتب اور گواہ کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ نمبر 13، معاہدہ میں گڑبڑ کرنا اور کاتب و گواہ کو تکلیف دینا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 282 یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔